अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्का आराई अरूज पर है। जो सियासी गर्मा गर्मी इस बार इंतखाबी मुहिम में देखी गई, शायद ही इससे पहले कभी दिखाई दी हो। तीनों बड़ी जमातें हर सूरत आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही हैं। ईद के बाद इस इलेक्शन के नताइज से मुल्की सियासत में भूचाल भी आ सकता है। हुकूमत की सब तदबीरें उल्टी हो सकती हैं। मुल्की सियासत ही नहीं, हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से भी कई सवाल उठ रहे हैं। अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर मेरे 11 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, रिवायती तौर पर विफाक में जिसकी हुकूमत हो वही आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाता है। क्या इस बार ये रिवायत टूट जाएगी? सवाल नंबर 2, आज़ाद कश्मीर के जलसों में जो जबान बोली गई, पैसे बांटे गए, पगड़ियां उछाली गई, गद्दारी के फतवे दिए गए, मुखालिफिन पर अंडे और टमाटर फेंके गए, क्या ये इंतखाबी मुहिम मुस्तकबिल की सियासत का एक ट्रेलर था? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में अली अमीन गंडापुर को मैदान में उतारा, जो कई तनाज़ात का बायस बने। क्या हुकूमती जमात का यह फैसला उनकी आइंदा सियासी हिकमत अमली की अक्कासी करता है? सवाल नंबर 4, जानलेवा महंगाई, बिजली, गैस का बहरान और मुआशी मसाइल से तंग आई अवाम क्या आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन में अपना गुस्सा निकाल कर बड़ा अपसेट कर सकते हैं? सवाल नंबर 5, शहबाज शरीफ और उनके हम ख्याल आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या नून लीग ने फैसला कर लिया है कि अब आइंदा इंतखाबी मुहिम सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज ही चलाएंगी? सवाल नंबर 6, आज़ाद कश्मीर में तकरीर तो मरियम नवाज की थी, लेकिन बयानिया शहबाज शरीफ का था, इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट की बातें भी हो रही हैं। क्या यह वक्ती तब्दीली है या मुस्तकबिल में नून लीग का अब यही बयानिया होगा? सवाल नंबर 7, क्या शहबाज शरीफ का कौम के वसी तर मफाद में पांव पकड़ने और मज़ामत के बजाय मफामत के बयानिए से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत फिर से कायम कर पाएगी? सवाल नंबर 8, बिलावल भुट्टो के बाद आसफा भुट्टो ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर में अपनी जमात की कमान संभाली है, क्या पीपल्स पार्टी एक बार फिर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर पाएगी? सवाल नंबर 9, क्या पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतकर खुद पर सिर्फ सिंध की जमात होने के इल्जाम को गलत साबित कर पाएगी? सवाल नंबर 10, पीडीएम एक बार फिर मुतहरिक होने जा रही है। क्या तकसीम शुदा अपोजिशन की हुकूमत गिराओ तहरीक हुकूमत के लिए दर्दसर बन सकती है? सवाल नंबर 11, अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता हुआ असर रसूख और अमरीकी इनखला के बाद मुमकिन खाना जंगी से उठने वाले तूफान से पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर पाएगा? नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार सना बुचा साहिबा, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार मेहमल सरफराज साहिबा, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन और तजियाकार आदिल शाहजेब साहब भी। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। आदिल, आपसे आगाज करेंगे। ईद तो कल आ रही है, लेकिन ये बताइए कि ईद के बाद जो कुछ भी हमने देखा है, सबसे पहला जो पड़ाव आएगा वो तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट। जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते हैं। ये इलेक्शन कैंपेन जिस तरह चली है, इसने बहुत से तज्जियाकारों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या आने वाले साल 2 साल या 2023 में जिस तरह अगले इलेक्शंस होने हैं, क्या ये सब कुछ उसका ट्रेलर था? ये जिस तरह जारहाना तरीके से ऑपोजिशन के खिलाफ बोलना, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, गद्दारी के सर्टिफिकेट, अली अमीन गंडापुर का वो सारा वो जो माचोइज्म था, ये क्या हो रहा है? डू यू थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला कर दिया कि इसी तरह पॉलिटिक्स होगी? मंसूर, थैंक यू। पहले तो देखिए, तहरीक इंसाफ ने अभी से ये फैसला नहीं किया। जब से गवर्नमेंट में आए हैं, आप मुझे एक दिन उठा के देख लें जब किसी ना किसी मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट से खुद खान साहब को एम्बेरस ना होना पड़ा हो, और अगर कोई मिनिस्टर स्टेटमेंट नहीं देता तो फिर खान साहब खुद डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं जी, ये दिन खाली नहीं जाना चाहिए, वो खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये तो शुरू से हम देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक जिस तरीके से वो गवर्नमेंट करते आए हैं, उनका एक नैरेटिव है, बल्कि ये बिल्कुल एक फेथ बन चुका है तहरीक इंसाफ का कि अगर हमने रेलेवेंट रहना है और गवर्नमेंट भी 2 साल में पूरे करना है और उसके बाद भी इलेक्शन में इसी मोड में जाना है, तो वो यही बयानिया है। चोर है, डाकू है, गद्दार है। और जहां तक कश्मीर इंतखाबात की बात है, देखिए अली अमीन साहब तो ये अली अमीन साहब जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन है। उनसे आज भी आप बात करें, वो कहेगा मैंने क्या गलत किया। ये तो कैमरे अगर आप पे 15-20 लगे हों तो हर तरफ लोग कहते हैं जी ये क्या आप गुफ्तगू कर रहे हैं नाजेबा किस्म की। आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उमूरे कश्मीर के मिनिस्टर हैं, तो आप आदिल एक सवाल ये आपने मेरी आज तक ना अली अमीन गंडापुर से वैसे 1-on-1 इस तरह मुलाकात नहीं हुई, आपकी शायद हुई होगी।
وہ ویسے بھی اسی طرح ہی بات کرتے ہیں, مطلب اگر آپ نہ کیمرے آن نہ ہوں تب بھی اسی طرح ہی بولتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جو بھی جب مخالفین کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, اور میں تو یہ کہوں گا بات نہیں, جب وہ لتاڑتے ہیں اپنے مخالفین کو تو یہی لینگویج ہے. دیکھیں یہ پہلی دفعہ علی امین نے تو یہ بات کر دی ہے, اور وہ چونکہ فوکس آزاد کشمیر پہ ہے تو ہر طرف اس پہ پیپلز پارٹی بھی چلانا شروع ہو گئی, نون لیگ بھی چلانا شروع ہو گئی. لیکن ہم سب کو پتا ہے, جتنے آپ کے ہمارے آج پینلسٹ ہیں, کیا تحریک انصاف کی یہ بالکل یہ نارمل گفتگو نہیں کنسیڈر کی جاتی جب وہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جلسوں میں جاتے ہیں پھر تو تھوڑا سا اور ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا. کیونکہ دیکھیں انہوں نے تو پاکستان کی پالیٹکس کو جس دورائے پہ, اور صرف پالیٹکس نہیں, آج ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ختم ہو گئی ہے یا جو کلچر پروان چڑھ رہا ہے, آپ کو اور مجھے روزانہ اگر 550-600 گالیاں ٹویٹر پہ نہ پڑھیں, ہماری ماؤں بہنوں کو نہ پڑھیں, صحافیوں کو, تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ یار آج دن نارمل نہیں ہے. یہ کلچر کس نے انٹروڈیوس کرایا ہے پاکستان میں؟ ٹھیک ہے, تحریک انصاف کے علاوہ بھی پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ بن چکی ہے, نون لیگ کے اپنے ٹرولز بھی ہیں, ان کا بھی سوشل میڈیا سیل ہے, لیکن یہ انٹروڈیوس کس نے کیا؟ اس لیے آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ کشمیر میں جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں اور یہ معاملہ انٹینس ہوگا. اور دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آگے جا کے جو ایک پاکستان میں جو ہونا ہے نا, تو ڈومیسٹک جو پالیٹکس ہے, جو ڈومیسٹک میس کریٹ ہو چکی ہے مس گورننس کی وجہ سے, آلدو اکانومی تھوڑی بہت ایک نیریٹو ہمیں نظر دیا یہ جا رہا ہے کہ جی اکانومی ٹریک پہ آ گئی ہے, لیکن انفلیشن ابھی بھی انڈر کنٹرول نہیں ہے, پیٹرولیم کی پرائسز آپ دیکھ لیں. تو آگے جا کے جو مجھے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے نظر آ رہا ہے منصور صاحب, آخر میں اس کو میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کر دوں کہ فورن پالیسی جو ہے وہ فوکس رہے گا, اور اس میں بھی مجھے تحریک انصاف بڑی بری طرح ایکسپوز ہوتی ہے. We are going to discuss that in the last part. یہ فورن میٹرز, خارجہ پالیسی کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے بات کرنی ہے, لیکن اوور آل یہ سنا, یہ جو بھی بات کر رہے ہیں عادل, اس میں ویسے انہوں نے یہ بات تھوڑی دیر پہلے کی 500-550 گالیاں کم بتائی ہیں, آپ نے بہت کم بتائی ہیں. سنا کے تو ماشاءاللہ ملینز کے اندر جو ہیں وہ ان کے فالوورز ہیں, تو میرے خیال میں اس کی تعداد 500-550 بہت کم ہے, بہت اس سے زیادہ ہے. سنا, بٹ مائی کوشچن از کہ وہ کہتے ہیں کہ if you are winning with the formula, اگر آپ کو ایک فارمولا آپ کو جتا رہا ہے تو never change it. عمران خان صاحب کے ذہن میں کہیں یہی بات تو نہیں ہے کہ میں جب تک اپنے اپوزیشن کو, ان کے لیڈروں کو برا بلا نہ کہوں تو میرا ووٹر جو ہے وہ میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا, میری جیت کا جو ہے وہ یہی فارمولا ہے, I'm going to continue with that. تو وہ اسی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں. سرا دیکھیں خان صاحب, میں نے بار بار کہا ہے بادشاہ آدمی ہیں, وہ چاہے کچھ بھی کریں, کچھ بھی ڈیسیشن لے لیں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. بٹ آئی تھنک جو علی امین گنڈا پور نے کیا ہے, اٹ واز اے ڈسمسل آف لا. یو آر ایکچولی being not a law abiding citizen. آپ لا کے خلاف ایک بات کر رہے ہیں. یہ کیمروں نے قید کر لیا, اس کے بعد کیا ہوا, وہ اسلام آباد چلے گئے, اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے پاس چلے جائیں گے. ان کے موڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اب وہ کس کے زیر اثر تھے, انہوں نے کیا پیا تھا, کیا کھایا تھا, وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے, میں مور امپورٹنٹلی واٹ آئی وانٹ ٹو فوکس آن ہے کہ دیکھیں 2020 میں جو ہمارے الیکٹرل رولز ریوائز ہوئے ہیں, اس کے بعد سے یہ پہلے انتخابات ہیں جو ہم کشمیر میں دیکھیں گے. اور یہ پہلے 41 ہوتی تھیں سیٹیں, اب ہم 45 سیٹوں پہ کھڑے ہیں, اور جس میں سے 12 سیٹیں کے جو لوگ ہیں جو کانسٹیٹیوئنسی میں رہتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جو کانسٹیٹیوئنسی میں رہتے ہی نہیں ہیں, تو it doesn't mean, it means that they are not even, they don't even represent themselves, which is basically یہ تو ایک ڈیموکریسی کو کا مذاق اڑاتا ہے, ایک پیپلز ریپرزنٹیشن کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہ کشمیر میں یہ ایک جو بار بار آپ نے پہلا سوال بھی جو کیا تھا اپنے انٹرو میں, وہ یہی تھا کہ کیا حکومت جو بناتے ہیں کیا انہی کو کشمیر میں جیتتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی ڈڈیال میں, ڈڈیال از اے اسمال ٹاؤن ان کشمیر, اور وہ مجھے یہ بتا رہے تھے, ایک صحافی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ فرسٹ ٹیئر آف لیڈرشپ has visited this part of country. اور مطلب یہ بہت سیریسلی لے رہے ہیں یہ کشمیر الیکشنز کو. اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کا وہاں جانا, چاہے بیانیہ شہباز شریف کا ہو یا نواز شریف کا ہو, ہمارے ہاں بہت انٹرووون ہیں پولیٹیکل افیلیشنز, فیملی ریلیشنز, یہ تمام تر چیزیں, پھر کچھ زیادہ لوگ طاقتور بھی ہیں. تو اس سے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ٹاپ ٹیئر کا لیڈرشپ کا وہاں جانا مینز اس الیکشن میں کچھ بھی پاسبل ہے. اور ایک اور بات, مطلب میں خبردار کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو
سو جاتے ہیں, پریزائڈنگ افسران غائب ہو جاتے ہیں, تھیلے غائب ہو جاتے ہیں, مطلب RTS بیٹھ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو الیکشنز ہیں نا, یہ ہوتے تو بیسیکلی ہمارے آزاد کشمیر کے ہیں, لیکن ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے اور ان کو اس تناظر میں لیا جاتا ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے, اور اس کے لیے انٹرنیشنل آبزرورز کم فار دس الیکشن. تو انٹرنیشنل آبزرورز جب آئیں گے تو پلیز علی امین گنڈا پور کہیں کمرے میں اگر قید رہے ہیں اور ہمیں امبیرس نہ کریں تو بڑا اچھا ہوگا. اور جنہوں نے الیکشنز کو جس طرح کرتے ہیں وہ ریگ, اگر اس کے لیے بھی کوئی اچھی پلاننگ کر لیں اور کچھ سٹل طریقے سے کر لیں تو آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی سچ این امبیرسمنٹ فار اس. اور یہ کشمیر کاز کو ہرٹ کرے گا اگر یہ وہی کریں گے تو. اچھا, ویسے انٹرسٹنگلی میمل یہ جو بات کر رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ان الیکشنز کو جو ہے مقبوضہ کشمیر کے الیکشنز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے, میں چند انڈین جو نیوز ویب سائٹس ہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا. علی امین گنڈا پور کے اوپر جب جوتا پھینکا گیا, اس کے بعد ان کے اوپر جب ٹماٹر اور وہ انڈے اور جو پتھر پھینکے گئے, اس کو انڈین میڈیا نے بالکل ایک ڈفرینٹ سپن دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیے جو ایک منسٹر تھا وہ کشمیر میں گیا تو کشمیر کے لوگوں نے اس کا کیا حال کیا. انہوں نے اس کو اس طرح سپن کیا. یہ ریئلائزیشن ایکچولی اسلام آباد میں نہیں ہے کہ ہمیں معاملات کو اتنا نہیں اتنا ہاٹ نہیں کرنا کہ معاملات اس حد تک چلے جائیں. ڈونٹ یو تھنک سو؟ دیکھیے بالکل منصور, انڈین میڈیا کو تو موقع چاہیے اس طرح کی باتوں کو, اور ایک ڈس انفارمیشن کیمپین بھی کئی ان کا کافی زیادہ میڈیا آؤٹلیٹس ایسے ہیں ان کے جو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کریں گے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوکل پالیٹکس ادھر کی اس کا کوئی ہے, اور خیر یہ ہونے نہیں چاہیے اس قسم کے واقعات. لیکن بات وہی ہے کہ دیکھیے یہ جو جس طرح کی پہلے بھی عادل نے بھی بات کی, ثنا بھی بات کر رہی ہیں, یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا ان کی پارٹی نے انہیں کسی چیز سے روکا, کیا کوئی کنڈیم کیا, وہ پیسے بانٹ رہے تھے جس کی ویڈیو سامنے آ گئی, یا اس طرح کی جو بھی چیزیں انہوں نے, اور جس طرح انہوں نے بھٹو صاحب کو غدار کہہ دیا, باقی بھی جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی, ابھی تک نظر تو نہیں آیا کہ پارٹی کے اندر سے کوئی آواز آئی ہو کہ جی آپ ذرا کنٹرول یور سیلف. تو یہ والی چیزیں جو ہے یہ صحیح تو نہیں ریفلیکٹ کرتی, لیکن ایک بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے کہ انہوں نے بنا ہی ایسے سیاست کی, اس طرح لگتا ہے کہ یہ حکومت کی نہیں اپوزیشن میں ہے, ابھی تک وہی والی سیاست کر رہے ہیں, کنٹینر پالیٹکس یا وہ سارا کچھ ہے. تو میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایون ریفلیکٹ ہوگا ہمارے 2023 کے بھی الیکشن میں. عادل نے بھی اس کی بات میں اسی پہ عادل نے بھی جو بات کی تھی, میں اس کو ذرا تھوڑا سا اور اسٹریچ کرنا چاہوں گا کہ نارملی جس طرح کہا جاتا ہے, میں نے کویشچن بھی کیا تھا کہ جس کی اسلام آباد کے اندر حکومت ہوتی ہے نارملی اسی پارٹی کو جو ہے وہ کشمیر سے سپورٹ ملتی ہے. لیکن اگر آپ اس وقت حالات دیکھیں, مطلب ایک پیٹرول کی پرائس انکریز ہوئی, اس کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو ہے مہنگائی, انڈے کی پرائس, چینی کی پرائس, گھی کی پرائس انکریز ہوئی, مہنگائی سے لوگوں کا بہت برا حال ہے. یہ فیکٹرز نہیں کاؤنٹ کریں گے یا کریں گے آپ کے خیال میں ان الیکشنز میں؟ دیکھیے میرے خیال میں کیونکہ ایک ٹریڈیشن چل رہا ہے نا, جس طرح آپ نے بھی شروع میں بھی بات کی کہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جس کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے انہی کی آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے, ہم نے دیکھا ہے نون لیگ کے جو ہے اراکین یا ایون جو کیبنٹ کے ممبرز تھے پچھلی حکومت کے آزاد کشمیر کے, وہ پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کر لی ہے. پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ جو بہت سارے ایسے لوگوں کو ٹکٹس دی گئی ہیں جو ہمارے تھے ہی نہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے اب جوائن کر لیا ہے تو اب ان کو وہ کیا جا رہا ہے اکوموڈیٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ امپورٹنٹ تو ہوتی ہیں نا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ لگ وہی رہا ہے کہ وہ ٹرینڈ ریپیٹ ہوگا, بالکل جو پہلے ہوتا رہا ہے اس کا ٹرینڈ ریپیٹ ہوگا. اور یہ گلگت بلتستان میں بھی تھا, حالانکہ گلگت بلتستان میں یہ ضرور تھا کہ اس طرح کی مطلب حکومت تو بن گئی لیکن وہ والی کلیئر میجورٹی نہیں تھی جو پچھلی حکومتوں کو ملتی تھی. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آزاد کشمیر میں بھی یہی ہوگا کہ نہیں, لیکن گورنمنٹ ابھی تک سبھی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بنتی ہے, لگ وہی رہا ہے. اچھا عادل, ایک اور جو مائل سٹون آ رہا ہے اگلے مہینے وہ یہ بھی ہے کہ یہ حکومت اب 3 سال کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے آفٹر 3 ایئرس. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا عمران خان صاحب 3 سال کے بعد ایک زیادہ مضبوط, ایک زیادہ مستحکم وزیر اعظم بن چکے ہیں, اب پہلے کی غلطیاں اب نہیں کر رہے, یا پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں, پہلے سے بھی زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں منصور 2 چیزیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 سال پہلے سے اس وقت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئے ہیں, لیکن یہ اپنی کارکردگی اور پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہوئے. یہ اپوزیشن کے نان ایگزسٹنس ہونے کی وجہ سے. پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس وقت حقیقی اپوزیشن موجود ہے. جس بھی پارٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے یا کوئی لیفٹ سے کھسک گیا یا کوئی رائٹ سے کھسک گیا, جو بھی وہ ایکسکیوزز پیش کریں کہ جی زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب نے برا بھلا کہا, جیسے بھی کہا. اب اندر کی جو خبریں ہیں, بہت ساری چیزیں ہم آن ایئر کہہ بھی نہیں سکتے. سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو کیوں چھوڑا, سب کو پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ درمیان میں کیوں خاموش ہوئیں. اب جو وہ بول رہی ہیں
وہ 2-3 مہینے پہلے والا نیریٹو کیوں نہیں رہ گیا؟ تو پاکستان میں اگر عمران خان صاحب آج مضبوط ہوتے اور مستحکم ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ان کو چیلنج کرنے والا، کوئی اپوزیشن اس وقت نہیں رہی. اگر آپ تھوڑا سا، میں کشمیر پہ اس لیے جاؤں گا کہ اس وقت میں کشمیر پہ زیادہ بات نہیں کر سکا. کشمیر الیکشن میں جو ہمیں ریفلیکٹ ہو رہا ہے، ایک تو دیکھیں مریم نواز صاحبہ وہ ہیں تو کراؤڈ پلر، ان کے جس طرح سے جلسے ہیں اس کو اگر ہم سائڈ پہ کر لیں، جلسوں سے تو یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ نون لیگ کی چونکہ کرنٹ گورنمنٹ رہی ہے 5 سال، تو شاید ہمیں ریفلیکٹ تھوڑا بہت یہ ہو رہا ہے. آلدو میں خود نہیں گیا، میں اتنی وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جلسوں کی تعداد پہ اگر جایا جائے تو یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی وہاں پہ اگر بڑی نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہوئی نون لیگ کی. لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر میرے خیال میں کاؤنٹ کرے گا آزاد کشمیر میں، وہ کشمیری جو لیڈرشپ ہے وہ کیا پاکستان سے بطور ریاست اس وقت خوش ہے یا ناراض ہے. جو ہم نے انڈیا سے مذاکرات کا اس حکومت نے ڈرامہ رچایا ہے کہ جی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، کشمیر پہ ایک سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے گا، آزاد کشمیر ہمارا ہو جائے گا، مقبوضہ کشمیر ان کا ہو جائے گا، جو سٹیٹس چینج ہوا وہ گریوینس بہت بڑی ہے کشمیریوں کی. اور جس طرح سنا نے بھی کہا انٹرنیشنل آبزرورز بھی آئے ہوئے ہیں، تو اگر جن لوگوں پر الزامات پاکستان میں لگتے ہیں کہ جی یہ لوگ الیکشن کو 0 سے 100 بنا دیتے ہیں جب آپ صبح اٹھے، تو میرے خیال میں وہ لوگ بھی اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کشمیر کے انتخابات میں اس قسم کی گڑبڑ ہوئی تو آلریڈی وہاں پہ لوگوں کی گریوینسز ہیں، اور اگر انڈیا میڈیا صرف علی امین کی سپیچ کو اور انڈوں کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے، تو آپ یقین وہ کریں، امیجن کریں کہ کل کو اگر دھانلی کی یہ شکایات جس طرح ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آئیں یا ڈسکا میں تو بہت بری طریقے سے کیا گیا تھا جو ایکسپوز ہو چکا تھا، اگر جولائی کے مہینے میں آزاد کشمیر میں بھی دھند آ جاتی ہے تو اس کو انڈین میڈیا کیسے ایکسپوز کرے گا. تو میرے خیال میں ابھی تک ہمیں جو نظر آ رہا ہے تو شاید تھوڑا فری اینڈ فیئر الیکشن تو پاکستان میں کسی الیکشن کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن گلگت بلتستان اور ڈسکا کے مقابلے میں تھوڑے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات تھوڑے سے ٹھیک رہیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو نون لیگ کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے وہاں پہ. جی ایج حاصل ہے. اچھا میں آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک، لیکن میں اس بریک کے بعد ذرا اپوزیشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. مریم نواز نے گلگت بلتستان کے بعد یہاں پر بھی آزاد کشمیر کے اندر بھی جو مسلم لیگ نون کی کیمپین تھی اس کو لیڈ کیا. ایز فار ایز پاکستان پیپلز پارٹی از کنسرن، پہلے اس کیمپین کو بلاول بھٹو رن کر رہے تھے، اس کے بعد آصفہ بھٹو بھی میدان کے اندر آئیں، اور لیکن شہباز شریف اس پوری کیمپین میں آزاد کشمیر میں ہمیں نظر نہیں آئے. کیا مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سڑکوں کے اوپر جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں اگر کوئی لیڈ کرے گا تو مریم نواز ہی ہوں گی، اور اپوزیشن کے چانسز کیا ہیں؟ عید کے بعد کیا ہو سکتا ہے اپوزیشن کے حوالے سے؟ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر کے الیکشنز میں جس طرح کیمپین ہوئی، کچھ اس کی بات ہو رہی تھی. اب ذرا اپوزیشن کی بھی کچھ بات کرتے ہیں. سنا، ہم نے اس پوری کیمپین میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے مریم نواز کو دیکھا کہ کافی کراؤڈ آیا، کراؤڈ نے جگہ بھری. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے جلسے جو تھے وہ ہلکے جلسے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آصفہ بھٹو بھی وہاں پر آئیں. ڈو یو تھنک ان جماعتوں نے اب یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے ایز فار ایز ایٹ لیسٹ نون لیگ از کنسرنڈ کہ الیکشن کیمپینز جی بی کے اندر بھی مریم نے لیڈ کیا، یہاں پہ بھی مریم لیڈ کر رہی ہیں، شہباز شریف ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہ نون لیگ کی اسٹریٹجی آپ کے خیال میں نئی اسٹریٹجی ہے کہ مریم is going to be the face in the public? I think اگر یہ سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے تو بہت انٹیلیجنٹ اسٹریٹجی ہے، بیکاز I find insecurity quite boring. اور لیکن انسیکیورٹی ایک عورت جو ہے وہ جب کھڑی ہوتی ہے تو وہ بہت سارے لوگ کو انسیکیور کرتی ہے. تو I really enjoy that insecurity that comes around with a woman standing مطلب ان فرنٹ آف کراؤڈ. تو میرا خیال ہے یہ عورت کارڈ جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بیکاز جب عورت بولتی ہے، عورت اس طرح سے اسٹرانگ ہو کے آتی ہے، اسپیشلی فیشیل ایکسپریشنز اگر آپ مریم کے دیکھیں تو بڑے فرم ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو بڑی فرم ہوتی ہے. مطلب وہ بات کرتی ہیں بہت ٹھہراؤ کے ساتھ کرتی ہیں، پھر ریپیٹ کرواتی ہیں، پھر عوام سے دوبارہ سے تائید لیتی ہیں. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری آئی تھنک ان کو ہی جانا چاہیے. مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ شہباز شریف اتنے کوہیرنٹ ہیں. ہی از ناٹ سچ اے کراؤڈ پولر. بٹ آپ کو ایونچولی ایک مفاہمت کے لیے چاہیے، ایک بلیک میلنگ کے لیے چاہیے، ایک تھوڑا ہارڈ سٹانس کے لیے چاہیے، ایک تھوڑا سافٹ سٹانس کے لیے چاہیے. تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہارڈ سٹانس کس کا ہے اور سافٹ سٹانس کس کا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از not a big secret. نہیں، لیکن سنا تھوڑی دیر پہلے جو عادل نے بات کہی تھی کہ مریم نواز بھی جو ہیں وہ موقع کی مناسبت سے، اگر میں یہی لفظ استعمال کروں کہ خاموش ہو گئی تھی،
تو پھر مفاہمت کی پالیسی تو پھر وہ بھی فالو کرتی ہیں, ڈھکے چھپے طریقے سے کرتی ہیں بے شک. نہیں, مفاہمت کی پالیسی تو سب فالو کرتے ہیں نا منصور, مطلب یہ تو ہے ہی, یہ تو بات آپ کو پتہ ہے کہ یہاں طاقتور کون ہے, اور مفاہمت کے بغیر آج تک کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے. جو پہلے بھی کیا جا رہا تھا, جو بہت نام لے کے بات کی جا رہی تھی, چاہے نواز شریف صاحب لندن سے کر رہے تھے, چاہے مریم نواز یہاں سے کر رہی تھیں, چاہے مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے, یا بلاول بھٹو فور سرٹن ٹائم کر رہے تھے, یہ سب تو بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. یہ تو جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے اس کو گھٹنوں پہ لانا ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے طاقتور طبقہ یا تو گھٹنوں پہ آ گیا ہے, یا جھک گیا ہے, یا جھکا لیا ہے اپوزیشن کو. ون آف دا ٹو کیسز تو ضرور ہوئے ہیں نا. مطلب یہ بات تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ اس ٹانس کے ساتھ یا اس گفتگو کے ساتھ they could have gotten anywhere. یہ تو آئی تھنک ہم سب کو پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اینڈ that stance has achieved something. بالکل, کیا کانٹ یو سی, مطلب آپ کو لگتا ہے شہباز شریف جیل سے, حمزہ شہباز جیل سے رہا ہو جاتے ہیں, خواجہ آصف صاحب باہر آ جاتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے؟ آپ کو ابھی بھی شک ہے؟ مطلب ہم سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا چاہیے, لیکن ان کا ہو گیا ہے, کچھ لوگوں کا باقی ہے. میں اور آپ ہم سب کا ہونا چاہیے. شمالی علاقہ جات کی سیر, شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے جائیں گے تو شاید ہمارا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے. ویسے چلے جاتے ہیں بھائی, ہمیں لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے, ویسے ہی چلے جاتے ہیں. اچھا چلیں, خیر میمن لے کے جی بولے. نہیں, میں نے کہا لے کے جانے والے نا ذرا فیئر فیکٹر سے بھی ڈرتے ہیں. مجھے ان کو بھی پتا ہے کہ کس کو لے کے جایا جا سکتا اور کس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اچھا میمل, یہ جو بھی بات ہو رہی ہے نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو سے, انٹرسٹنگ فیکٹ کہ واقعی نون لیگ کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ نیب کی حراست میں نہیں ہے. ایوری ون از آؤٹ, سوائے خورشید شاہ کے پاکستان پیپلز پارٹی سے. نون لیگ کا ہر بندہ اب باہر ہے. تو پھر نون لیگ نے بالآخر کیا واقعی اپنا سبق سیکھ لیا ہے, واقعی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, یا مومنٹریلی ہے؟ اگر بعد میں پھر کوئی پرابلمز آئیں تو پھر مریم کی ٹون بھی چینج ہو جائے گی, اسپیچ بھی چینج ہو جائے گی, الفاظ بھی چینج ہو جائیں گے. دیکھیں منصور, وہ تو ہوتا ہے حالات و واقعات کے ساتھ. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو کنسیشنز دیے جا رہے ہیں. اچھا, اور جس کے اوپر غالباً حکومت کے لوگ بھی اتنے خوش نہیں ہیں. آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب کی بیل کے اوپر جو سب ہوا, کس طرح بیل ملی, کینسل ہوئی, ملی, پھر جب وہ باہر جانے لگے تھے کس طریقے سے روکا گیا, یہ ایک نظر آتا ہے پیٹرن. اچھا, تو اس سے یہ ہے کہ بات چیت تو کہیں نہ کہیں دروازے تو کھلیں. دروازے تو جیسا ثنا نے بھی کہا, کوئی بھی ویسے دروازے بند نہیں کرتا. ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے دروازے کھول کے رکھتی ہیں. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ تو ابھی پتہ چلے گا. ابھی تو باتیں ہو رہی ہے نا مفاہمت کی, مزاحمت کی. اس میں کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی مفاہمت نہیں ہو رہی, ہم تو مزاحمت کی سیاست ہی کریں گے. نہیں, میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جو ثنا بات کر رہی تھی کہ جی جس قسم کا سٹانس انہوں نے لیا ان کو آگے سے پھر فائدے بھی کچھ ملے. تو کنسیشنز یہی میں نے کہا نا, کنسیشنز اگر ملے تو پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ادھر ہوا ہے کہ ادھر ہوا ہے, نہیں یہ جہاں سے فائدے ملے ہیں. نہیں, یہ تو بیچ کا رستہ اختیار کریں گے نا. ادھر بھی تھوڑا سا فرق پڑا تو تبھی کنسیشنز دیے گئے نا, کسی وجہ سے دیے گئے. پی ڈی ایم جو ہے, جس طرح کے پی ڈی ایم کے جلسوں میں بات چیت ہو رہی تھی, سافٹ ویئر ڈاؤن گریڈ ہو گیا, پرانے اپڈیٹ پہ چلے گئے. تو وہ والی چیزیں تو منصور چلتی ہیں. اور یہ سیاست کے اندر ہوتا ہے کہ ایک ذرا ٹیمپریچر بڑھایا جاتا ہے, پھر اس کو کم کرنے کے لیے کچھ کنسیشنز ہوتے ہیں, کوئی بات چیت کے دروازے کھلتے ہیں, پھر جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو جس قسم کی تلخیاں اور وہ سب جو ہوا ہے, اس کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو ہوا ہے. یہ جیسے عادل نے بھی پہلے بات کی کہ اپوزیشن کی نان ایگزسٹنس, یا ان دا سینس کہ اپوزیشن کا ایک وہ ٹیمپریچر جو جتنا ہائی تھا وہ نیچے ہو گیا, اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوا ہے. اچھا عادل, یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی نون لیگ کو جو ہے وہ اس سے کچھ فوائد حاصل ہوئے ہیں, لیکن اگر اوور آل آپ پچھلے 3 سال میں اٹھا کے دیکھیں, مطلب اپوزیشن نے خاص طور پہ چلے لیٹس سے شہباز شریف, آئی ول ٹیک دی نیم, شہباز شریف صاحب نے جتنی مفاہمت کی اس پالیسی کو فالو کیا ہے, آگے سے نون لیگ کے اندر ایک سیگمنٹ ایسا بھی ہے جس سے میری کم از کم بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی ساڑھے اللہ تو فیور ہی فیور ہوئی ہے, مطلب سانو ملے کی اگوں, آپ کو اس پوزیشن پہ وہ لے آئے ہیں, آپ کی ایسی جگہ بنا دی ہے کہ نیب کی حراست سے باہر آنا آپ کے لیے اب اس وقت جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز بن گئی کہ کم از کم ہم حراست پہ تو باہر آ گئے, باقی چاہے ہمیں کچھ ملے نہ ملے لیکن کم از کم حراست میں نہیں ہیں اب اس وقت ہم. دیکھیں اس میں میرے خیال میں جو پچھلے 3 بلکہ 4 سالوں سے نون لیگ تو جب گورنمنٹ میں تھی, جس طرح سے میاں صاحب کو نکالا گیا, اب تو سب کچھ سامنے آ گیا کہ کیوں نکالا گیا اور کس طریقے سے نکالا گیا. آخری سال جس طرح شاہد خاقان کو پرائم منسٹر بنایا گیا, تو نون لیگ تو زیر تاب اسی وقت سے آ گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو 2018 کے انتخابات میں ہوا, اور جیسے ہی ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں, خان صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, تو میرے خیال میں نون لیگ کی تو آلموسٹ جو 60-70% ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ تو دیور بیہائنڈ
behind the bars. اور جس طریقے سے جو کیسز بنائے گئے, جو ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ یار ان کیسز میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کی بنیاد پر اس کو پروسیکیوشن کیسے فالو کرے گی وہ سارا. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نون لیگ کو اس وقت فائدے مل رہے ہیں, میں البتہ یہ کہوں گا کہ ابھی عدالت سے جو ریلیف مل رہا ہے وہ بالکل میرٹ پہ ان کو مل رہا ہے, کیونکہ احسن اقبال کا آپ کیس اٹھا کے دیکھیں, خواجہ آصف کو اٹھا کے دیکھیں, اس کیسز میں کوئی ہے ہی نہیں, اس میں کوئی وہ تو ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا میرے خیال میں وہ پہلے ہی ان کو تو گرفتار ہی نہیں کیا جانا چاہیے تھا. جہاں تک نون لیگ کے سافٹ ویئر کی اپڈیٹ کی یا دوسری طرف کا سافٹ ویئر ڈاؤن گریڈ ہوا ہے, دیکھیں میرے خیال میں منصور ہمیں اس بحث میں تو ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جی نون لیگ کی مزاحمتی پالیسی کیا ہے, مفاہمتی پالیسی کیا ہے, لیکن لیٹس ایگری کہ نون لیگ کبھی مزاحمتی سیاست کی نہ قائل رہی ہے, نہ اس کا ورکر جو ہے وہ اس کے ساتھ یوز ٹو ہے. تو اس کا کریڈٹ تو ہمیں بالکل نواز شریف سے زیادہ مریم نواز کو دینا چاہیے کہ ایک 180 ڈگری کا انہوں نے بالکل ایک پالیسی شفٹ وہ اپنی پارٹی کے اندر لے کر آئیں. لیکن کیا یہی بیانیے کے ساتھ آگے چل کر کیا یہ پاکستان کے لیے وے فارورڈ ہے؟ کیا اس وقت جو پاکستان کو جو فورن افیئرز پہ اور جو ہمارے ریجنل جو چیلنجز ہمارے سامنے آ گئے ہیں نا, میرے خیال میں اگر نون لیگ کو کہیں نہ کہیں سے جو ان کو ریلیف مل رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ کسی طرف سے کوئی جھک گیا ہے یا کوئی راضی ہو گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ جو آگے جا کے 6 months to 1 year افغانستان کا جو سپل اوور یہاں پر آنا ہے تو ہم اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس بھول جائیں گے. بریک میں آپ سے دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. ناظرین, نون لیگ کے بارے میں بات ہوئی, کچھ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی بات کریں, کیونکہ نون لیگ کو آج یہ پوزیشن ہے کہ نون لیگ کو جس کا ٹارگٹ آج سے 1 سال پہلے تک صرف عمران خان صاحب تھے, اب اندرونی طور پر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ صرف عمران خان صاحب نہیں, ایک اور سپیڈ بریکر بھی ہمارے سامنے تیار ہے اور اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نون لیگ کے بارے میں تو بات ہوئی, اب کچھ ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی بات کریں. سنا, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا, پی ڈی ایم کے بعد جس طرح صورتحال رہی, بلاول بھٹو نے ابھی جب اپنی جتنی بھی سپیچز کی اس میں انہوں نے اگر عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا تو انہوں نے نون لیگ کو بھی ٹارگٹ کیا, لیکن یہ چیز ہمیں نون لیگ سے پیپلز پارٹی کی طرف نظر نہیں آئی. مریم نے اپنی سپیچز میں پیپلز پارٹی کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی بھی اب چینج ہو گئی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ون انیمیز بٹ ایکچولی 2 ان فرنٹ آف اس؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو دیکھے گی. اگر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو آئی تھنک ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو دیکھتی ہے, اور آئی تھنک دے ٹرائیڈ ٹو میک اے یونانیمس فرنٹ ان پی ڈی ایم کہ بھائی ہم مطلب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے, لیکن ظاہر ہے ڈڈنٹ ورک آؤٹ. اور مطلب وہ ہر طرح کی ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں, وہ ڈیل کر کے بھی دیکھ چکے ہیں, دب کے بھی دیکھ چکے ہیں, دبا کے بھی دیکھ چکے ہیں. لیکن دیکھیے آپ, میں سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب مطلب چیمپئن ہیں. زرداری صاحب پرویز الہی سے ملتے ہیں اور اس کے بعد مورس الہی کو وزارت مل جاتی ہے. مطلب آپ چیک کریں اس بات کو کہ مطلب ہاؤ کنوینئنٹلی کہ مطلب دیکھیں کتنا کوئی ڈر ہے ان کا کہ اگر ان کے ساتھ پنجاب کی حکومت گرانے کی بات ہو جائے تو مونس کو they could have used it as a blackmailing tactic. I'm not saying that's the only reason کہ ان کو وہ وزارت ملی, لیکن ظاہر ہے جو سوچنے والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست اب بہت زیادہ سینٹرلائز ہو جائے گی ٹوورڈز برنگنگ بلاول انٹو پاور. اینڈ فار پنجاب میں بھلے ان کی وہ نہ ہو, لیکن آف کورس دے وانٹ ٹو مینٹین سندھ, دے وانٹ ٹو مینٹین پارٹس آف بلوچستان, اینڈ دے وانٹ ٹو آبویسلی تھوڑا اپنے آپ کو کھول کے رکھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ بھی نون لیگ سے دشمنی مول نہیں لیں گے, لیکن دوستی بھی نصیب میں نہیں ہے. اچھا میمل, یہ جو بات سنا کر رہی ہیں, زرداری صاحب کی انہوں نے بہت تعریف کی, بلاول کے وزیر اعظم بننے کی انہوں نے بات کی, 172 کا ہنسا چاہیے آپ کو. پاکستان پیپلز پارٹی آج اگر سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اور ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ بلوچستان یا کے پی سے الیکٹیبلز کو جو ہے وہ کسی طرح لے بھی آتی ہے, کولیشن کے علاوہ تو یہ کہانی بنتی نہیں ہے کسی صورت بھی. تو زرداری صاحب کا اس میں چیمپئن ہونا کہاں کی بات ہے کہ وہ اگر پارٹی سکڑ کے صرف ایک سندھ تک آ گئی ہے, جس طرح عمران خان صاحب ان پہ کرٹیسائز کرتے بھی ہیں, ڈونٹ یو تھنک دیٹس اے ویلڈ کرٹیسزم؟ دیکھیے واقعی وہ ابھی تک تو ایک صوبے تک جو ہے محدود رہ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی جو یہ اس وقت جو سیاست یہ ہو رہی ہے ایک اینٹی نواز سیاست پیپلز پارٹی کی,
میرا نہیں خیال کہ یہ وقت تھا یہ کرنے کا. اچھا. کیونکہ یا تو آپ ڈائریکٹلی ان کے سیاسی حریف ہوں. سندھ کے اندر نون لیگ نہیں ہے, یہاں پہ تو ہے نا. نہیں یہ خالی آزاد کشمیر کی بات نہیں کری. اگر آپ پوسٹ پی ڈی ایم جب سے ان کی لڑائی ہوئی ہے تو اگر آپ ویسے ان کی ساری دیکھیں, وہ کوئی آزاد کشمیر کے الیکشنوں کے لیے تو نہیں تھی. وہ ایک اوور آل سیاست بھی اگر آپ پیپلز پارٹی کی اس وقت دیکھیں اس کا رخ وہ بڑی اینٹی نواز ہے. ایون جس طرح ثنا نے جو بات کی پرویز الہی صاحب کی ملاقات کا, اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے الیکشنز کی تیاری ہے. اس میں ایک اینٹی نواز بلاک بنے گا پنجاب کے اندر, جس میں پیپلز پارٹی, کاف لیگ اور کچھ اور الیکٹیبلز یا کوئی اگر کوئی فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کے اندر, جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک آتا ہے تو وہ بھی ساتھ مل کر ایک اینٹی نواز بنائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اینٹی نواز ہے تو میرے خیال میں وہ وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ کوئی اینٹی نواز نہیں. تو اگر کوئی اصل میں جن کی کوئی ایک جینوئن جو کہ مقابلہ بھی دے سکتا ہے اس وکٹ کے اوپر, وہ وزیر اعظم صاحب ہیں. تو پیپلز پارٹی اگر اپنے آپ کو اینٹی نواز یا اینٹی پی ایم ایل این دکھا کر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی شاید سیاسی فائدہ اس کا ملے گا, تو میرے خیال میں خیر قبل از وقت ہے بات کرنا, لیکن اتنا اس کا فائدہ ہوگا نہیں, کیونکہ سندھ کے اندر نون لیگ نہیں ہے, پنجاب کے اندر اس کے مقابلے میں اس طرح سے پیپلز پارٹی نہیں ہے چند سیٹوں کے علاوہ. اور باقی جہاں تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات ہے, دیکھیے وہاں پر تو اور بھی بڑی جماعتیں, مطلب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف ہے, وہاں پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے, اے این پی ہے. بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کس طریقے سے سارا کچھ جو جوڑ توڑ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے, باپ بن جاتی ہے. تو اس لیے اگر سندھ اور پنجاب کو لے کر تو مجھے پیپلز پارٹی کی ایکچولی یہ والی بات سمجھ نہیں آئی. یہ تھوڑی سی سمجھ سے بالا تر ہے کہ انہوں نے یہ موو کیوں. اچھا عادل, اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جب زرداری صاحب خود آئے تھے ادھر, یہاں پہ لاہور آئے تھے پنجاب میں, اینڈ آئی ہیو بین ہیئرنگ دس فار دی لاسٹ 2 years ناؤ. بلاول آتے ہیں یہاں پہ 10-15 دن لگاتے ہیں, اور ہمیں ایک دفعہ تو بلکہ ہم یہاں لاہور میں سارے اینکرز کو بھی بلایا گیا, ہماری بھی ملاقاتیں ان سے کروائی گئیں, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب بس اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, اب پاکستان پیپلز پارٹی کو نا ہم پنجاب میں متحرک کرنے لگے ہیں, اور اب آپ دیکھیے گا کہ ہماری یہاں پہ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں. 3 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور اٹ واز اے ہوپلیس شو جو زرداری صاحب کا لاہور کے اندر بھی ہوا تھا, کوئی ایک نام پیپلز پارٹی میں نہیں آ سکا. تو یہ کہاں کے پھر چیمپئن پالیٹکس ہے. میں آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, لیکن بریک میں یہ سوال عادل کے سامنے دوبارہ رکھوں گا اور عادل اس کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زرداری صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی. عادل بتائیے گا اس معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, یہ جو لاہور کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, کس طرح دیکھ رہے ہیں, کوئی پیپلز پارٹی کی کوئی پرفارمنس نظر آتی ہے ہمیں پنجاب کے حوالے سے؟ اچھا, اس میں منصور آپ نے وہ سوال کے اینڈ میں بریک سے پہلے پوچھا تھا وہ چیمپئن ہے یا نہیں ہے. دیکھیں وہ چیمپئن ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. چیمپئن اس لیے ہے کہ نون لیگ could not hold on to Punjab for that long. زرداری صاحب نے اپنے کمال سے he's been holding on to Sindh, اور اس کے لیے جو پاپڑ انہیں پاپڑ بیلنے پڑے, بلوچستان سے وہ پاپڑ بیلنا شروع ہوئے, سینٹ تک پہنچے, سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے, پھر آخر میں وہ ہوتے ہوتے جو ہیں وہ اپنے گیلانی صاحب جو ہیں باپ کے ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر بن گئے. تو اس کا پیپلز پارٹی کو نقصان بھی بڑا ہوا. تو میں اسی لیے انہیں درمیان میں سمجھتا ہوں. وہ چیمپئن بھی ہے اپنی پارٹی کے لیے کہ جی سندھ کو انہوں نے ہولڈ آن کیا ہوا ہے, لیکن اس کی جو کاسٹ اپنی پیپلز پارٹی نے, جو بھٹو کی اور بے نظیر کی پیپلز پارٹی نے کی ہے نا, تو وہ پورے اس کا سندھ تو آپ کے پاس ہے, لیکن اس کا اثر اب ہم دیکھیں گے پنجاب میں بھی تھوڑی بہت جو باقی ہے, یا کے پی میں بھی باقی ہے. جہاں تک پنجاب کی بات ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی کیسے گورنمنٹ میں آ سکتی ہے. آپ 152 سے 172 تو آپ کو کوئی بنا سکتا ہے, لیکن 12 سیٹوں سے آپ 172 پر نہیں آ سکتے منصور. اور پنجاب کی پالیٹکس کو آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. جو پیپلز پارٹی نے قمر زمان قاہرہ صاحب کے ساتھ کیا, جو ڈسپائٹ ڈیفرنٹ آفرز جتنا انہوں نے پریشرز لیے, جس طریقے سے ہوا, اور ورکر آپ کا ریلیٹ کرتا ہے. دیکھیں اس وقت پنجاب میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اٹھا کے پیپلز پارٹی ان کو اپنا جو ہے وہ وہاں پہ صدر بنا دے. تو پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے. دیکھیں پنجاب میں صرف 2 قسم کے ووٹ ہیں, پنجاب میں کوئی تیسری قسم کا ووٹ نہیں ہے. ایک ہے نواز شریف کا ووٹ, ایک ہے نواز شریف مخالف ووٹ. اب نواز شریف مخالف ووٹ آپ کا سارا پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا. اور زرداری صاحب کی ایک ان کی تھنکنگ تھی, فلسفی تھی جی کہ پی ٹی آئی کو آپ گلوریفائی کریں. جب وہ گورنمنٹ میں تھے ان کے جلسے جلوس کرائیں, کئی جگہوں پہ فنڈنگ بھی جلسوں کی کچھ مدد انہوں نے کی اس میں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نواز شریف کا ووٹ بینک توڑے گا. لیکن اس کا الٹا ہم نے پنجاب میں دیکھا. اب پیپلز پارٹی کا جو اصل ایشو مجھے لگ رہا ہے
کہ دیکھیں آپ کو بے نظیر بھٹو شہید یا ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو کیا تھا، بہت بڑے سیاسی رہنما تھے وہ پاکستان سے. اب اس سیاست سے آپ نکل کر پاکستان کی پاپولیشن آج یوتھ پر مشتمل ہے. آپ کا کیا بلاول صاحب یوتھ سے اس طرح سے کنیکٹ کرنا مجھے ذرا اگر ثنا سے، بلاول کیونکہ ثنا نواز started شریف this. کو یا ذرا ثنا started this, let her answer this. ثنا آپ سمجھتی ہیں کہ بلاول بھٹو سے آج یوتھ کا کوئی کنیکشن ہے؟ یوتھ کہتا ہے کہ ہاں جی یہ میرا لیڈر ہے، اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ پنجاب سینٹرک ذرا بات کیجیے گا. میں سمجھتی ہوں منصور، یوتھ ہمارے لیے کہاں امپورٹنٹ ہے، ووٹ ہمارے لیے کہاں امپورٹنٹ ہے، کون سے ووٹر کا آج تک حق استعمال ہوا ہے، کون سے حق رائے دہی کی آپ بات کر رہے ہیں. اگر یوتھ سے کنیکٹ کریں نہ کریں، وہ جہاں کنیکشن ہونا ہے وہاں کنیکشن ہو جائے تو بہت ہوتا ہے. تو ایک تو عمران خان صاحب کا کنیکشن ہے یوتھ کے ساتھ؟ میں نہیں، عمران خان صاحب کا کنیکشن صرف اپنے ساتھ ہے، اور وہ اپنا کنیکشن ہی ان کا برقرار رہے تو وہ بہتر ہے. اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے چاہا بھی یہی ہے کہ 5 سال میں جو وہ انہوں نے ایکسپوز ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کو جو مخالف ووٹ پنجاب میں پڑا ہے ان کو وہ اب ایکسپوز ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے مخالف ووٹ کس کو پڑے گا پھر. تو میں اگین آئی اسٹک ٹو مائی سیڈ تھنگ کہ مطلب میرا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری قبول ہیں، مریم نواز قبول نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب قبول ہیں، بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہیں اور انڈرسٹوڈ ہیں. تو اب اس کو منوور اراؤنڈ کرنا، وہ زرداری صاحب اس میں بہت ماہر ہیں. مطلب سنجرانی کو کیسے جتانا ہے، گیلانی کو کیسے سامنے لانا ہے، مطلب اس سے بہتر آپ کیا کہیں گے. مطلب I think it requires brains and he's done it and he's shown it. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ثنا آپ کا. محمل تھینک یو سو مچ، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل عید ہے، عید پہ ٹو دا پوائنٹ کا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. ایک خصوصی مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ایکسپریس ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.